अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं असदुल्ला खान गालिब साहब के ज़िंदगी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि माक़बल वाले सबक में गज़ल के बारे में पढ़ाया गया था, तो यहाँ पर यानी कि उसी चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 18 में जो है असदुल्ला खान गालिब साहब की ज़िंदगी के बारे में बयान किया जाएगा। फिर उसके बाद अगले वाले सबक में इनका जो गज़ल है आपके दरमियान पेश किया जाएगा। तो चलिए बेला दाखिल, अब बेला आपका वक्त लिए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको शेयर करने के लिए आप इस बात को गौर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि देखिए, हम लोगों का मकसद क्या है कि ये आम हो जाए, पढ़ाई इतना आम हो जाए, हर एक बच्चों के पास ये पहुंच जाए, हर एक बच्चा के इन तमाम चीज़ मतलब यहाँ से आकर वो अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सके। समझ रहे हैं ना? बस आप हमको ऐसा लगता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि मतलब ये कि उन बच्चों को जो बाद में जुड़ते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चे बाद में जुड़ेंगे तो वो बाद ही में अपनी तैयारी ज़ीरो से करेंगे ना। और जो जितना पहले जुड़ जाएगा वो अपनी तैयारी जो है उतना पहले वो मुकम्मल करके और इत्मीनान से 95+ की वो ख्वाबें देख सकता है। जैसा कि वो पढ़ भी नहीं करेगा, पूरा क्लास देख भी नहीं करेगा, तो फिर 95+ की उम्मीदें आप कहाँ से लाइएगा? समझ रहे हैं ना बात को? आपको क्लासें देखनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, फिर रिवाइज करना पड़ेगा। गाहे बगाहे हर सप्ताह में एक ऐसा वक्त निकालिए कि आपको वहाँ पे रिवीजन करते रहना पड़ेगा। तब जाकर फिर क्या होगा कि आने वाला कल जो होगा आपका खुशियों का बाइस होगा। हम कह रहे हैं ना कि ये 5 मंथ है, यानी 4 मंथ, ये 9वां महीना है। तो इधर से मान लीजिए कौन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ ये हुए, और जनवरी उधर, फरवरी में तो एग्ज़ाम ही होता है, ठीक है ना। ये 5 मंथ आप हमको दे दीजिए और उसके बाद ले लीजिए 95+। हम इतना लिख कर दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। आना है तो आना है, नहीं का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। कहाँ से नहीं, कैसे नहीं आएगा बताइए? ऐसा हुआ है आज तक इस पृथ्वी पे कि जो बंदा खाना खाया हो और उसका पेट न भरा हो, जो पानी पिया हो और उसकी प्यास न बुझी हो, ऐसा हुआ है आज तक? बताइए। आपको प्यास लगी है, जब आपके दरमियान पानी पेश किया जाएगा, जब आप पानी पी लीजिएगा ना, तो एगो बेवकूफ़ों कह देगा कि हाँ आपकी प्यास बुझ गई है। तो भला बताइए, जब आप पढ़िएगा तो कामयाब कैसे नहीं होइएगा? क्यों ना उम्मीद हो जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस पढ़ते जाइए ना, आप काम करते जाइए। गिरना उठना तो ये ज़िंदगी का उसूल है। कहते हैं ना, एक शेर भी है बाबू इसके ऊपर, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। क्या कहा कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब ये कहता है शायर, ये कहता है कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, यानी कि जो घोड़े के ऊपर जो सवार होते हैं ना और जो जंग में जाते हैं वही गिरते हैं। समझ रहे हैं ना? जो घोड़े पे चढ़ते हैं, जो घोड़े का सफ़र करते हैं, घोड़े में रेस लगाते हैं, मैदान जंग में जाते हैं, वही घोड़े से गिरते हैं। और वो लोग नहीं गिरते जो घोड़े पे चढ़ते ही नहीं है। उसी को यहाँ पे ताबीर किया है, जो बच्चा चले ही नहीं तो वो गिरेगा कैसे? चलेगा तभी तो फिर गिरेगा ना। अगर वो चलना ही छोड़ दे गिरने के डर से, तो फिर समझिए कि उसको चलने आएगा ही नहीं। इसी वजह से नाकामियों के डर से कभी भी आपको भागना नहीं है। देखिए, अभी जो हम पढ़ाते हैं ना, आपको बता दें कि मेरा न्यू चैनल है, समझ रहे ना। और इस चैनल पे और ख़ास तौर से उर्दू पढ़ने वाले बच्चे जो है, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं। अगर यही दूसरा सब्जेक्ट होता जितना इसके ऊपर मेहनत किया जाता है, अभी हम चाहे तो दूसरा भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जितनी मेहनत इस पर की जाती है ना, उतनी दूसरी भी, यानी कि दूसरी क्या कहते हैं, दूसरे सबक भी, दूसरी किताब भी पढ़ाने के अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उतनी काबिलियत, उतनी सलाहियत दे रखी है कि चाहा जाए तो दूसरी किताबों को पढ़ाया जा सकता है। बट क्या है कि इसके अंदर हम लोगों ने ज़्यादा समय दिया है, समझ रहे हैं ना, और उसके अंदर कम समय दिया है। तो पहले ये सोचते हैं कि जो चीज़ें आपकी पकड़ में बेहतर है उसको पहले निकाल लीजिए, फिर उसके बाद अगला जो सबक जो है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ वगैरह जो भी है, वो तो फिर पढ़ाना ही पढ़ाना है। वो क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? अभी ऑफलाइन कोचिंग जो मेरा चलता है ऑफलाइन, तो उसके अंदर ये सारी क्लासें ली जाती है और उसमें कोई दूसरा नहीं पढ़ाता, कोई दूसरा टीचर नहीं होते हैं।
اللہ کے شکر ہے کہ جو بھی ہوتا ہے محنت خود سے کیا جاتا ہے اور خود سے ان سارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھ رہے نا. لیکن اسکول جو ہے خود کا جو اسکول ہے اس کے اندر بہت سارے ٹیچر ہے، اس کے اندر بہت سارے ٹیچر کام کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کو ڈیل وغیرہ کرنا میری ہی ذمہ داری ہوتی ہے. اب چونکہ پھر اگلا مشن ہے کوئی اور کام میں قدم بڑھانا ہے، جب تک اسکول کوچنگ اچھے سے بلڈنگ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، بس دعا کیجیے اللہ کی جانب سے جلدی سے وہ بلڈنگ میں ٹرانسفر ہو جائے اسکول کوچنگ. تو پھر اس کے لیے جب جیسے اسکول کوچنگ ٹرانسفر ہوتا ہے بلڈنگ میں، آپ کے درمیان الیکٹرک بورڈ بھی سامنے ہوگا انشاءاللہ. بس دعا کرتے رہیے. چلیے تو بہرحال سبق پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اسد اللہ خان غالب صاحب کی زندگی کے بارے میں. تو یہ وہی ہے بابو مرزا اسد اللہ خان، انہی کو کہا جاتا ہے مرزا غالب. ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دینا چاہتے ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب جو تھے نا، یہ بہت اچھے تھے اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے غزل گو بھی تھے، شاعر بھی تھے، مکتوب نگار بھی تھے. یعنی کہ ان کے اندر جو ہے نا یہ ساری کی ساری چیزیں کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی، اور باقی لوگوں سے ان کی جو صلاحیت اور قابلیت جو تھی نا وہ پوری کیا کہتے ہیں پوری جگہ عام تھی سارے لوگوں کے درمیان. ان کی تعریف جو ہے بتانے کی کیا کہتے ہیں یہ اپنی تعریف کے محتاج نہیں تھے، سمجھ رہے نا، اتنے یہ ماہر تھے، اتنا تو سمجھ لیجئے. لیکن ہوا یوں کہ جب حالات نے اپنے آپ میں لپیٹا تو پھر وہ وہاں سے مجبور ہو کر رہ گئے. اسی لیے نہ کہا جاتا ہے کہ جب ابھی اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے نا، صلاحیت دیا ہے نا، تو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے محنت کر لیجئے، اور برے وقت کے لیے آپ خود اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، تاکہ جب برا وقت آپ کے اوپر آئے تو پھر وہاں پہ کیا ہے کہ آپ نیچے نہ گریں. بالکل وہ جو ہے اچھے وقت میں جو آپ نے بنایا ہے وہ آپ کو برے وقت میں سنبھال سکے، سمجھ رہے نا. یعنی کہنے کا میرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مرزا غالب صاحب کی پوری زندگی کے بارے میں پڑھیں گے نا تو یہ اتنے مطلب عیش میں بھی پڑ گئے اور شراب نوشی میں بھی پڑ گئے، جس کی وجہ سے ان کی ساری سمپتیاں جو ہوئی اور سارے کے سارے مال و جائیداد جو ہوئے سارے کے سارے ختم ہوتے چلے گئے، سمجھ رہے نا. شروع میں یہ بہت امیر تھے، یعنی کہ بہت امیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بہت اچھا خاصا کھانا بھی کھا لیتے تھے، پیتے اور پیسہ کا بھی کوئی دقت نہیں تھا، سمجھ رہے نا. تو اتنا، لیکن وقت نے جب اپنے آپ میں لپیٹا، جب یہ شراب پینے لگے اور شراب نوشی میں جب پڑ گئے نا تو ساری کی ساری ان کی چیزیں تباہ و برباد ہوتی چلی گئی. اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی کچھ سوالیں انہوں نے کی شعر کے ذریعے، ٹھیک ہے نا. 11th کلاس کے اندر ان کے بارے میں اور بھی تفصیل سے دیا گیا ہے، تو آپ وہاں پر پڑھے ہی ہوں گے کہ وہاں پہ اسد اللہ خان غالب صاحب کا دیکھیے نظریہ جو ہے وہ کس طرح سے بدل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی مصیبت میں اللہ تعالیٰ بھی ہماری ساتھ نہیں دے رہے. بھائی تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں دیتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں بندوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، سمجھ رہے نا. اور جس کا عقیدہ ایمان کمزور ہو تو پھر اس کے بارے میں کھانا ہی نہیں. بٹ ہم ایسے ہی بولے ہیں، یہ لوگ تو بھائی اعلیٰ پیمانے کے تھے، ان کے قابلیت کے اوپر اور ان کی زندگی کے اوپر کوئی سوال نہیں بنتا ہے. لیکن وہاں پہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی تھی، تو اس اعتبار سے ہم نے آپ کو بتا دیا، سمجھ رہے نا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی ہے، بندہ کو پتہ نہیں چلتا ہے، سمجھ رہے نا. اب جیسے کہ مان لیجئے آپ جو ہے ابھی 12th کلاس میں پڑھتے ہوں گے 12th کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ ہم کو ایک ہیلی کاپٹر دے دیجئے، تو کیا اور دعا کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد کہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم کو ہیلی کاپٹر نہیں ملا بھائی، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہمارے ساتھ میں. تو دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ سے مانگی جاتی ہے نا تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہے. ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ اگر اس بندے کے لیے وہ چیزیں ہوتی ہے تو فوراً وہ چیزیں مل جاتی ہے، سمجھ رہے نا. اگر وہ چیزیں اس کے لیے نہیں ہوتی ہے نا، مناسب وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بدلے میں انسان کو دوسری چیزیں عنایت کر دیتے ہیں، دوسری چیز دے دیتے ہیں، یا یوں کہ اس دعا کی بدولت اس کے اوپر آنے والی جو وبائیں اور جو مصیبتیں ہوتی ہے، جو فیوچر میں آنے والی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں اور اس طرح سے ہوتی ہے، لیکن بندہ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یہ تو اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بھائی آج ہم مانگیں کل پورا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے بھائی، اور ہوتا بھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے، نہ مقدر سے زیادہ کسی کو ملا ہے، سمجھ رہے نا. مقدر سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا اور وقت سے پہلے بھی نہیں ملے گا، لیکن مقدر اور وقت کے سہارے ہم بیٹھ جائیں،
ہم اس بزدلوں میں سے نہیں ہیں. ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے. اور کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے مقدر میں ہوائی جہاز نہیں ہے, ہیلی کاپٹر نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی دعوے کے ساتھ تھوڑی نہ کہہ سکتا ہے, لکھ کے کوئی تھوڑی نہ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کس کی زندگی کو کس طرح سے موڑ دے کوئی نہیں جانتا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ بہرحال آج دیکھیے باتیں آئی تو تھوڑی سی باتیں لمبی ہو گئی. چلیے شروع کرتے ہیں. گھبرائیے گا نہیں, سمجھ رہے نا. یہ ساری باتیں آپ کو کہیں بھی کسی بڑے بڑے مولانا کی صحبت میں جب بیٹھیے گا نا, بڑے بڑے جلسہ جلوس میں جائیے گا نا, بڑے بڑے لوگوں کی تقریر سنیے گا, تب جا کے ساری کی ساری چیزیں ملے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو سبق اور یہ ساری چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی ساتھ میں ملی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں اسد اللہ خان غالب صاحب, مرزا غالب جن کا پورا نام اسد اللہ بیگ خان تھا, 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنی نانیہال آگرہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا. یعنی ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ عزت النساء بیگم. غالب کے نانا خواجہ مرزا غلام حسین خان سرکار میرٹھ کے ایک فوجی افسر اور آگرہ کے عمائد میں سے تھے. یعنی کہ ان کے غالب کے نانا خواجہ مرزا غلام حسین, ان کا نانا کا نام کیا تھا؟ مرزا غلام حسین. یہ جو تھے سرکار میرٹھ, یعنی میرٹھ کی جو سرکاری تھی نا, تو اس کے میرٹھ کے سرکار کے ایک فوجی افسر تھے اور آگرہ کے عمائد میں سے تھے. یعنی کہ اس کے اندر بھی کوئی ان کا نانا اس کے اندر بھی جڑے ہوئے تھے, کوئی کام رہا ہوگا. آگے کہتے ہیں کہ غالب ابھی بچے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ والد صاحب اس دنیا سے چل بسے. والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا, لیکن چند برسوں بعد وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے. کون سرپرستی میں لے لیے؟ چچا نصر اللہ خان. چند برسوں بعد وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اس کے بعد غالب اپنی ماں کی سرپرستی میں رہے. اب ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں. صاحب کتاب نے کیا لکھا کہ ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی, کہاں تک کس نے ان کو پڑھایا, تو یہ زیادہ پتہ نہیں ہے. لیکن اتنا پتہ ہے کہ فارسی کی ابتدائی تعلیم مولوی معظم کے ذریعے ہوئی. مولوی معظم کی تلمذی کے زمانے میں ہی غالب کی شعر گوئی کی ابتدا ہو چکی تھی. تلمذی کا مطلب ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہی کے زمانے میں جب یہ پڑھتے تھے نا, تو طالب علم ہی کے زمانے میں کیا ہوا, یہ شعر گانا شروع کر دیے تھے. ایک چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہوتا ہے نا, تو شروع سے وہ چیزیں اس کے اندر وہ چیزیں ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے نا؟ زیادہ تر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ شروع سے دیکھیے یہ لوگ جو آگے چل کے دنیا کے اعلیٰ پیمانوں میں, کون نہیں جانتا ہے ان کو, دنیا کی شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہوگا جہاں اردو کی تاریخ ہوگی, وہاں پہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو نہیں جانا جاتا ہوگا. شاید ہی کوئی جگہ ہوگی جہاں پہ نہیں جانا جاتا ہوگا. سمجھ رہے نا؟ تو دیکھیے یہ لوگ ایسے تھے, یہ شروع ہی سے اپنے آپ کو اس طرح سے کھپائے لگائے اور محنتی کی, تب جا کر پوری دنیا ان کی آج بھی مرنے کے بعد بھی آج پوری دنیا ان کو پڑھتی ہے اور ان کے نام سے سامانے نکلتے ہیں اور ان کے نام سے کیا ہوتے ہیں, اخبار میں چھپتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ ان کی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ تھا. آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں 13 برس کی عمر میں غالب کی شادی خاندان لوہاروں میں الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہو گئی. یعنی ان کی بیوی کون بنی؟ امراؤ بیگم. شادی کے چند برسوں بعد انہوں نے دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی. دہلی کے اندر یہ رہنے لگے اور دہلی میں انہیں خاصی مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ 11ویں کلاس کے اندر آپ پڑھ لیے ہوں گے کہ ان کو دہلی کے اندر مالی پریشانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑا. تو 1857 عیسوی کے اندر جو لڑائیاں ہوئی تھی, تو وہ لڑائیاں ایسی تھی جس کے اندر ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے. اور اس میں سے غالب کی بھی بہت سارے چاہنے والے تھے, ان کے دوست تھے, ان کے یار تھے, اور ان کے وہ بھی تھے جو ان کو بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے. تو وہ سارے کے سارے مارے گئے. تو کافی زیادہ ان کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. خاندانی پینشن کے سلسلے میں انہوں نے کلکتے کا طویل سفر کیا, لیکن انہیں نامرادی ہاتھ لگی. یعنی کہ خاندانی پینشن ان کو ملتا تھا کلکتہ سے, بٹ اس کے بعد جب حالات کمزور ہو گئی تو یہ سوچے کہ چلتے ہیں کلکتہ, وہاں سے کچھ پیسے وغیرہ لے کر آئیں گے جس سے ہماری حالات جو ہے بہتر ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ بٹ وہاں گئے تو وہاں سے ان کو نامرادی ہاتھ لگی. مطلب یہ ہے کہ ان کو پیسہ وہاں سے نہیں ملا. جب ان کا باضابطہ تعلق قلعہ معلیٰ سے ہوا تو حالات میں قدرے بہتری آئی, لیکن غدر کے ہنگامے نے ساری بساط ہی پلٹ دی. رامپور کے دربار سے وابستگی
اور قلعہ معلیٰ سے پینشن کی واگزاشت کے باوجود وہ پریشان ہی رہے اور اسی عالم میں 15 فروری 1869 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے وہ کیا ہوا کہ یہ اس دنیا سے چل بسے اور پھر ان کی زندگی جو ہو گئی یہاں پہ 1869 عیسوی کے اندر ختم ہو گئی، سمجھ رہے نا۔ یہ جو نا غدر کے ہنگامے وہی 1857 عیسوی والی لڑائی، یہ ایسی لڑائی تھی جو دلوں کو دہلا دیا تھا، سمجھ گیا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا، یعنی کہ کیا بھائی غزل دونوں زبانوں میں لکھا ہے۔ پنج آہنگ مہر نیم روز دست اس کے بعد کہتے ہیں دست نبو قاطع برہان درفش کاویانی اور کلیات نظم فارسی وغیرہ ان کی فارسی تصنیفات میں ہے۔ اردو میں متبادل دیوان کے علاوہ مرزا کی زندگی میں ہی ان کے اردو خطوط کے 2 مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے چھپے۔ بعد میں لوگوں نے مختلف ناموں سے ان کی بکھری تخلیقات کو اکٹھا کر کے شائع کیا۔ ان کا تخلص پہلے اسد تھا، بعد میں انہوں نے غالب تخلص کر لیا، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ جو یہاں پر جو نام جو ذکر کیا ہے سب کے سب ان کے کیا بھائی فارسی وغیرہ کی تصنیفات ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں غالب کی طبیعت میں جدت پسندی تھی، کیا تھی؟ جدت پسندی تھی۔ شروع میں انہوں نے معروف فارسی شاعر بیدل کی پیروی کی، یہ بہت پرسدھ شاعر ہے بیدل صاحب، تو ان کی پیروی کی، لیکن بہت جلد اس رنگ کو چھوڑا اور نئی راہ اختیار کر لی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو شروع ہی سے شعر گوئی میں لگے ہوئے تھے، لیکن شروع میں ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا ماڈل کسی کا نہ کسی کو تو ضرور بنائیے گا۔ آپ کو اگر زندگی گزارنی ہے، راہ پہ چلنا ہے، تو پہلے تو راہ کے بارے میں پتہ تو ہونا چاہیے نا، اور اس راہ پہ چلنے والے لوگوں کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ چل کر کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے اور کہاں تک پہنچے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی بیدل صاحب کی تھوڑی سی پیروی کی، مطلب ان کے شاعری کو پڑھا اور اس کو دیکھا ہوگا اور اس کی تھوڑی سی پیروی کی ہی تھی، لیکن بعد میں اس کو انہوں نے چھوڑ کر اپنی نئی دنیا بسا لی، نئی راہ اختیار کر لی۔ غالب کے خطوط بھی اردو ادب کا بیش بہا سرمایہ ہے۔ اپنی مکتوبات میں انہوں نے بے تکلفانہ لہجہ اختیار کیا، بیان کی سادگی، لہجے کے سوز اور ظریفانہ انداز بیان نے ان کے خطوط کو خاص چیز بنا دیا ہے۔ اس سے نہ صرف غالب کی ذہنی روش کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ ان کی شخصیت بھی نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ مطلب یہ کہتے ہیں یہ جو ہے غالب صاحب کے بارے میں، غالب صاحب جو بھی خطوط لکھے اور جو بھی فارسی کے اندر ان کی جو بھی تصانیف ہے، تو اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی شخصیت جو ہے نا یہ کافی زیادہ یہ کیا کہتے ہیں یہ جو تھے کافی پڑھے لکھے تھے اور کافی معروف و مقبول تھے، تو یہ ہم کو تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کی شخصیت بھی نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے پڑھا ہوگا 11th کلاس کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہوگا، وہ کہتے ہیں غالب صاحب کہ ہم نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ مطلب یہ کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ خطوط لکھتے تھے تو پڑھنے والا ایسا محسوس کرتا تھا جیسا کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی تھی۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر علم جو ہو وہ بے تحاشا ہو، بے پناہ ہو، تبھی جا کر پھر وہ اس طرح سے کر سکتا ہے، ورنہ سب کی بس کی باتیں نہیں ہوتی ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ غالب صاحب جو تھے وہ کافی زیادہ علم والے تھے اور اللہ نے ان کی کافی زیادہ صلاحیتیں دی تھی، سمجھ رہے ہیں۔ چلیے، تو یہ رہا آپ کے درمیان اسد اللہ خان غالب صاحب کی زندگی کے متعلق جس کو آپ نے پڑھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔